अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो पेश खिदमत है ज़ाविया का अगली किस्त, जिसका उन्वान है साहिबान इल्म। जिन बाबों का मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ और जिनमें ख़ास तौर पर बाबा नूर वाले का जिक्र रहता है, उनके बात करने का अंदाज़ और बात को समेटने का, पेश करने का जो रवैया था, आम लोगों से बेहद मुख्तलिफ था। मसलन कहा करते थे कि जो खैर को कबूल नहीं करेगा, खैर उसके गले पड़ जाएगा। कहते थे नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। फिर एक और इसी तरह लंबा बयान, जिसके ऊपर हम ज़रा उलझ गए थे और अब मैं उस उलझन से थोड़ा सा आज़ाद हुआ हूँ। वो ये था कि भेजने वाले ने इंसान को किसी काम के लिए, किसी अमल के लिए भेजा है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। जो लोग पढ़ने पढ़ाने को अमल समझते हैं, वो अमल के लिए दिया गया वक्त ज़ाया करते हैं। अब ये बड़ी बोझल सी बात थी। हम लोग जो लिखने लिखाने वाले थे, पढ़ने पढ़ाने वाले थे, उनके लिए गोया ये एक बम शेल था। लेकिन ईमानदारी से सोचा जाए, उस पर गौर किया जाए, तो डेरे पर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती थी, जिस किस्म की हम टीवी पर बैठकर या प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी की क्लासों में या कॉलेज के कमरों में किया करते हैं। हमने उस पर गौर किया और गौर करने वालों में हबीब जालो मरहूम भी थे। वो भी वहाँ आया करते थे और ख़ास तौर पर सफ्तर मीर, वो भी मरहूम हो गए हैं। वो बहस में शरीक तो नहीं थे, लेकिन मौजूद थे। फिर हमारे सागर सिद्दीकी, सोचते सोचते हम उस नतीजे पर पहुँचे कि जो रेट ऑफ लिटरेसी हमारी शरह तालीम है, और इसके बारे में हमने कौले फसील दिया है कि शरह तालीम जो है वो 17, 18, 20, 21% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि जिस तालीम को या जिस इल्म की शरह आप यहाँ महदूद किए बैठे हैं, हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में शरह तालीम जो है वो 90 से 92% है। अब ये एक अजीब व गरीब बात थी। उन्होंने कहा जब आप तालीम को जांचते हैं, आंकते हैं, बैठ के तोलते हैं, तो आप साहिबान इल्म को नहीं लेते। साहिबान इल्म कलम को लेते हैं, और साहिबान इल्म में और साहिबान कलम में आप तखसीस कर देते हैं। हालांकि उनको मिलाकर रखना चाहिए। साहिबान इल्म में वो सारे लोहार, तरखान, वेल्डर, टेक्नीशियन, धोबी और आला दर्जे के दर्जी खास तौर पर शामिल हैं। इसी तरह गाड़ी वाले सब लोग शामिल हैं, क्योंकि उनके पास अपना एक इल्म इतनी शिद्दत और इतनी ही मजबूती के साथ कायम है, जिस तरीके का दूसरा इल्म। लेकिन हम लोग सिर्फ अहले कलम को या हर्फ शनास को ही साहिबान इल्म समझते हैं। ये ज्यादती की बात है। तो वहाँ से कुछ मुतासर होकर जब मैं आया, घर पहुंचा, तो मैंने अपनी बीवी से बात की। उनने कहा ला हौल वला कुव्वत, ये आप कैसी बातें करते हैं? साहिबान इल्म तो हम हैं, क्योंकि हम लिखते हैं, हम राइटर, हम अदीब हैं, हमारी तो किताबें छपती हैं। आप कहते हैं एक बढ़ई जो है वो भी ऐसा ही है। तो वहाँ हमारे एक प्रिंसिपल साहब बैठे थे, जो कि अब भी एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अशफाक, ये बिल्कुल ज्यादती की बात है। उन्होंने कहा हम उनको कैसे साहिबान इल्म कहें? मैंने कहा आपका क्या शोबा है? उन्होंने कहा केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मैंने कहा देखिए प्रोफेसर साहब, अगर केमिस्ट्री के शोबे के और आपकी लेबॉर्ट्री के दरवाजे खराब हो जाएं और आप उन्हें तब्दील करना चाहें, तो आप किसको बुलाएंगे? तो उन्होंने कहा तरखान को बुलाएंगे, बढ़ई को बुलाएंगे, कारपेंटर को बुलाएंगे। तो जब वो कारपेंटर आएगा, उसका जायजा लेगा, तो कहेगा देखिए ये 3 दरवाजे हैं, अब डाई मिक्सर लकड़ी मंगवा लें। अब आपका सारा कार्य बता दे कि डाई मिक्सर लकड़ी कितनी होती है। वो एक पूरा इल्म है ना इसका। जब वो डाई मिक्सर लकड़ी को कह चुकेगा, तो फिर कहेगा प्रिंसिपल साहब, क्योंकि ये दरवाजे अंदर के हैं और इनको बारिश का फांडा यूर्श नहीं होगी, और जब हम यहाँ दीवार लगाने की बजाय पड़तल इस्तेमाल करेंगे, तो बेहतर है कि आप डाई मिक्सर लकड़ी पड़तल की मंगवा लें। और जब आपका अकाउंट ऑफिसर जानने लगेगा, तो फिर वो कहेगा कि पूरे 6 फुटे दरवाजे नहीं हैं, 5.5 फुट हैं, इसलिए आप शहतीरी ना लें, फाड़ा ले लें। तो ये कुछ टर्म्स हैं, पूरे का पूरा इल्म है। वो आपके देखते देखते इन चौखट्टों के ऊपर दरवाजे चढ़ा देगा। तो साहब इल्म है या नहीं? कहने लगे हम तो साहब इल्म ना कहेंगे, लेकिन हम मुझसे अपने फ़न का माहिर कहेंगे। वैसे आप भी फ़न के माहिर हैं, वो भी है। आप उसे तस्लीम करें, लेकिन उनके ये तस्लीम करना बहुत मुश्किल था। फिर थोड़े दिन हुए, मैं ये बोझ लेकर, ये बहुत बड़ा बोझ है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ पर एक हमारी महफ़िल थी, एक होटल में। तो हकीम सईद मरहूम किया करते थे। वहाँ बड़े दानिशमंद लोग इकट्ठे होते थे। वहाँ मैंने कहा एक मसला है, आप इसको तस्लीम करते हैं कि उनके पास इल्म है?
تو وہاں ایک جج صاحب ریٹائرڈ تھے، کہنے لگے اشفاق صاحب آپ خدا کا خوف کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معمار، مستری، راج، چنائی کا کام کرنے والا صاحب علم ہے۔ میں نے کہا جناب میں ان کو صاحب علم نہیں کہتا، میں ان کو آپ کے اور اپنے برابر سمجھتا ہوں، اور اتنی تعلیم کا مالک ہے جتنے ہم ہیں۔ کہنے لگے خدا کا خوف کریں، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں، وہ کیسے اس درجے میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے جج صاحب، پاکستان میں جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں، ان کے نیچے بیٹھنے والے جج جن چھتوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، جو ان کے ان پڑھ مستریوں نے بنائی ہیں، اور آپ اپنے فیصلے لکھتے ہیں، آپ ان کو کہاں پلیس کریں گے؟ خدا کا خوف کرے۔ کہنے لگے چلیے یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے اس کو اس حد تک برداشت کرنا۔ پھر نے کہا دیکھیے میں آپ کو یہ رعایت دیتا ہوں، پروفیسر کہنے لگے آپ ان کو اسکلڈ لیبر کہہ لیں۔ میں نے کہا آپ انہیں ٹیکنیشین کہیں، جب بھی آپ بات کرتے ہیں بڑے بڑے مضمون لکھتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، سائنس تک آپ پہنچتے ہیں، ٹیکنالوجیز تک آپ نہیں پہنچتے، تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ ہاں کیوں کہیں گے ان کو اسکلڈ لیبر، کیوں کہیں گے؟ کہنے لگے نہیں، اس بات پر کچھ دیر جھگڑا چلا۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت اچھے آدمی ہیں، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اشفاق صاحب دیکھیے اتنی رائے آپ کو دے دی ہے کہ اسکلڈ لیبر کہہ لیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے خوبصورت ہسپتال کے اندر جہاں آپ ہارٹ کا بائی پاس کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ویلڈر ہے، ویلڈر بھی ٹانکا لگاتا ہے، آپ بھی ٹانکا لگاتے ہیں، آپ میرے حساب سے دونوں برابر ہیں۔ دیکھیے ویلڈر بھی تو کمال کا کام کرتا ہے۔ کہنے لگے یہ برابر کیسے ہوگا؟ میں نے کہا دیکھیے میں ویلڈر کی گن آپ کو دے دیتا ہوں، کتنے بڑے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سے کہتا ہوں مجھے ایک ٹانکا لگا کر دے دے، تو آپ نہیں لگا سکتے؟ وہ تو کہنے لگے یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہ تھا، اس کے بارے میں اب کیا فیصلہ کریں؟ میں نے کہا اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے فیصلہ کرنا چاہیے، آپ اتنے بڑے اپنے صاحبان علم کو کاٹ کر پھینک رہے ہیں، اپنے اور ان کے درمیان بڑی خلیج پیدا کر رہے ہیں، جس نے آپ کے ملک کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان لوگوں کو وہ عزت نفس لوٹا دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ سیلف رسپیکٹ جس کے وہ حقدار ہیں، جیسا کہ ولایت کے مہذب ملکوں میں ان کو ان کی تنہائیں ہیں، زیادہ نہیں ملتی، پیسے ان کو زیادہ نہیں ملتے، لیکن عزت ان کو وہی ملتی ہے جو ایک بورڈ اسٹریٹ کے ایک لارڈ کو ملتی ہے یا چلی کے ویڈر کو ملتی ہے۔ کہنے لگے ہمارے یہاں چونکہ کہ ہندو کا نظام ذہنوں میں چلتا آ رہا ہے، منو کا، برہمنوں کا، کشتری، ویش، شودر، وہ نکل نہیں سکا ہے، اس لیے اس پر بڑی شدت سے غور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ شروع میں ڈیرے پر بابا جی علاج بالغذا بھی کیا کرتے تھے۔ ہمارے بابے لوگ کہا کرتے ہیں کہ علاج الٹرنیٹ میڈیسن ہے۔ وہیں اس کا پتہ چلا، وہاں کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، بڑی پیاری خوبصورت، بہت گہرے سانولے رنگ کی، 4 5 6 برس کی، ایک بڑی عمر کی عورت تھی، ساتھ ایک بابا تھا، وہ اس کا علاج کروانے کے لیے آئی تھی۔ تو میں نے بابا جی سے پوچھا یہ کون بچیاں ہیں جو اپنا علاج کروانے کے لیے آئی ہیں؟ تو انہیں کہا اپنے تائے کو لے آئی ہیں، اور یہ بچیاں وہ ہیں جو بہاول ملتان میں کاٹن کا اٹھانے کا، کاٹن چننے کا کام کرتی ہیں، کپاس چننے کا کام کرتی ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی وہ خواتین ہیں جو کپاس چنتی ہیں یا رائس پلانٹر ہیں۔ یہ خواتین ہیں جن کا نام اخباروں میں آتا ہے، یا جو روز اپنی برتری کے دعوے کرتی ہیں، نہ 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 وہ تو ہمارے جیسی ہیں، ہم ان کے ساتھ کے ہیں۔ یہ آپ کا پاکستان جس کی ساری اکانومی کا دار و مدار کاٹن کی اکانومی پر ہے، اور جو آپ کے لیے اتنے سارے ڈالر، پاؤنڈ اور ڈچ مارک ین حاصل کرتی ہیں، یہ وہی لڑکیاں ہیں جو کاٹن پکرز ہیں، جو کاٹن اٹھانے والی ہیں۔ میری چونکہ تجسس کی عادت ہے تو میں نے پوچھا بیویوں یہ کپاس چننے کا کام اتنا مشکل ہے؟ ہاں جی بابا جی، یہ جو پھٹی چگنا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری بڑی شیخی ہے، یعنی میری نگاہوں میں تمہاری عزت سب سے زیادہ ہے، اخبار والی عزت نہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جو تم کاٹن چنتی ہو تو کیا یہ مشکل کام ہے؟ کیا میں یہ نہیں کر سکتا؟ تو کہنے لگے مرد یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی ان کی انگلیاں موٹی ہوتی ہیں، وہ پھٹی نہیں، پورا بوٹا پٹ کے لے آندے نے۔ تو اگر مردوں کو یہ کام دے دیا جائے تو خدا نخواستہ تو آپ کی اکانومی جو ہے، یہ جو آپ تھوڑا بہت فارن ایکسچینج کماتے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ اس طرح جو رائس پلانٹ کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، گاؤں میں دیکھا ہوگا، وہ عورتیں جو پانی میں کھڑی ہو کے لگاتی ہیں اور پیچھے کو چل رہی ہوتی ہیں، تو پیچھے کو جب آپ دیکھتے ہیں حیرانی سے، وہ لائن بالکل سیدھی ہوتی ہے، پھر وہ پیچھے ہٹتی جاتی ہیں، پھر وہ اپنا گانا گائے جاتی ہیں، پھر وہ اس میں پلانٹ کرتی ہیں، تو وہ کم از کم میرے حساب سے رائس پلانٹنگ کی یا رائس ایگریکلچر کی ایم سی ایس ہوتی ہیں۔
اور ان کے ساتھ جو بوڑھے کام کرنے والے ہیں وہ پی ایچ ڈی کا حق رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان قلم نہیں ہیں، اب آپ یہ چاہیں گے کہ ان صاحبان علم کو جن میں عملی طور پر علم موجود ہے، ان کو کوئی ایسی صورت پیدا کریں کہ ان کے پاس یہ جو تحریری اور حرف شناس کا علم ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ پہنچ اس لیے نہیں رہا کہ ان کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ اس بارے جہاں جہاں میرا جھگڑا چلا، صورتحال ایسی ہی تھی۔ ایک فوجی تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کی باتیں عجیب عجیب سی ہیں، ہم ان کو کیسے مان لیں؟ میں نے کہا سر، آپ اپنے 32.5 لاکھ کی موٹر محمد صدیق ان پڑھ مستری کو دے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ 2 دن میں ٹھیک کر دے۔ وہ کہتا ہے نہیں، 2 نہیں 3 دن لگیں گے، یہ قومی بیکل ہے، اس کو بنانی نہیں آتی۔ تو اب میں آپ لوگوں سے، آپ کو ساتھ سے، اپنے سارے حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں یہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں؟ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی محبتیں نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی پیسے میں ترقی نہیں، لیکن جب آپ جائیں تو ان کو اتنی عزت ضرور عطا کریں جتنی جب آپ ولایت جاتے ہیں تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو عطا کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کر رہا ہوں، اور اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی، کہ ان کو کیسے حل کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل غروب آفتاب سے پہلے ہم سارے مل جائیں اور اس مضبوطی کو اپنا لیں جو آپ بڑے فخری انداز میں کہا کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہم کوئی ایسا ڈھانچہ بنائیں جس میں صاحبان قلم کے ساتھ تھوڑا سا عملی طور پر ان کو اپنے کام کرنے کا موقع ملے۔ انہیں تھوڑے سے حروف وہ بتائے جائیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، ایک بندہ تیسا چلا رہا ہے، رندہ مار رہا ہے، اس میں اس کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا دنیا نے کمال دکھایا ہے اور کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی حروف شناسی بھی آنی چاہیے۔ شفاق صاحب، جیسے انہوں نے پیچھے سے شروع کیا تھا، کئی دفعہ حکومت نے تعلیم بالغاں الف بے پے سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اس لائن میں جیسا آپ نے فرمایا جو عملی کام کرتے ہیں، آپ ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے لیے کوئی ادارہ کیونکہ نظام قائم کیا جائے، واقعی یہ ان کی تھوڑی سی کمی ہے، جو عملی طور پر سب کچھ جانتے ہیں۔ اب یہ ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، یہی چیز وہ کوئی صاحب علم ہو، جیسے کہ نجمہ نے کہا کہ ہم اپنے علم پر تھوڑا سا فخر کرنا شروع کریں گے تو ہم میں تقویت آئے گی۔ ابھی ہم تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں۔ میری بانجی ہے، وہ ایم ایس سی ہے، پروفیسر ہے ہوم اکنامکس کی، اور اس نے اسپیشلائز کیا ہے کھانا وغیرہ پکانے میں، لیکن ہمارے گھر میں جب کوئی دعوت ہوتی ہے تو ہم صدیق ورچی کو بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شادی پر دیر کی بات ہے، 42 دیگیں پکانی تھی، اور وہ باورچی 42 دیگوں کو کس ترتیب سے تیار کر رہا تھا اور کس متعدی سے، اور اس کے پاس کتنا علم تھا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میں یہ درخواست لے کر آیا تھا آپ کی خدمت میں کہ لوگوں کو سیلف رسپیکٹ جو کہ ان کا حق ہے، جو کہ ان کی توقیر ہے، وہ ان کو لٹا دینی چاہیے، بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ہم اس غلط فہمی اور کوتاہی میں مبتلا رہیں گے جس میں اب ہیں۔ یہ تو ہماری یہ تو میری بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کچھ الجھنیں میری بھی ہوتی ہیں جس سے میں آپ کو زحمت دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت ہی ذہین انسان، غیر معمولی انسان، بہت زیادہ، کیا بات ہے، وہ عام لوگوں سے نہیں مل سکتا، ان کے درمیان زندگی نہیں بسر کرتا، ان سے کچھ کٹا کٹا رہتا ہے۔ میرے خیال ہے کہ وہ اپنی تخلیقی قوتوں میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو شاید دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ شاید یہ بات ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ کٹا رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے میں اتنا مگن ہے، جس طرح ہمارے ملنگ بابا ہیں، وہ اتنا پرسکون ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں آنا چاہتے ہی نہیں۔ جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے، جس کی لیٹسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شخص ذہین ہے جو خود کو ماحول میں ایڈجسٹ کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذہانت میں کوئی خرابی ہے۔ میرا خیال ہے اس کو اپنی ایک مکمل دنیا ملی ہوئی ہے، ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس اپنے ساتھ کر رہا ہے، اور وہ جینیس کی بات کر رہا ہے، غیر معمولی ذہانت کی بات ہے۔ جس طرح آپ نے شروع میں مثال دی بابا جی نور والے کی، جو کبھی اسکول نہیں گئے، کبھی کالج نہیں گئے تھے، لیکن جو ان کا نالج تھا، ان کی بنیاد پر شاعر اور آپ جیسے اسکالر ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور شیئر کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان میں ذہانت اوسطاً زیادہ تھی، وہ آپ لوگوں کو متاثر کرتے تھے، اور وہ پوری طرح لوگوں کے اندر گلے ملے بھی رہتے تھے۔ انہوں نے پوری طرح ایڈجسٹ بھی کیا خود کو اور اپنے آپ کو۔ یہ آخری فقرہ آپ کا غور طلب ہے کہ گلے ملے رہتے تھے، بلکہ گلنے ملنے کے بغیر
ان کا علم نکلتے ہی نہیں تھا۔ یہ کیوں ہے؟ میں نجمہ کی بات یہاں تک تو مانتا ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے آپ میں، اپنے کام میں، اپنی لگن میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اپنا رابطہ قائم نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر وہ ملنگ بابا ہے تو پھر وہ اریٹیڈ کیوں ہوتا ہے؟ ملنگ بابا نہیں ہوتا۔ میں آپ سے سوال یوں نہیں کر رہا، اس کا جواب یوں دیں۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگوں سے میل ملاقات کرنے میں، لوگوں کے ساتھ گلنے ملنے میں وہ اتنا کیوں پابند ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے اندر وہ آگے نہیں چل سکتا؟ اگر وہ ملے تو بہت کچھ فائدہ پا سکتا ہے، اس کی ذات کو بھی، معاشرے کو بھی۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں ہیں جو کہ انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن ان پر غور کیا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیروں میں، تکیوں پر، زاویوں اور ہر ایسی باتوں کا بڑا پالن ہوتا ہے، اور ان پر غور کیا جاتا ہے اور آپس میں مل کے بات کی جاتی ہے۔ ہمارے بابے جو ہیں، میں آخری بات عرض کر دوں، ان میں جو بالکل صحیح بابے ہیں، وہ علم کو صرف دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ ڈھیرے کو مانتے ہیں، یا یہاں علم ملتا ہے، یا پھر وہ سائنس لیبارٹری کو مانتے ہیں، جہاں سائنسدان کھڑا ہو کے کام کرتا ہے، جہاں ڈائسک جہاں ڈائسنگ ٹیبل ہے، جہاں پر کام ہو رہا ہے، جہاں پر سر الیگزینڈر فلیمنگ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بابے کی بہت عزت کرتے ہیں، اور سائنسدانوں کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی وہ میٹا فزکس کی عزت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اتنی فزکس کی عزت کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، اور بڑا شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلی نشست میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔